अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। मुफीद दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ज़कात के मुताल्लिक़ कुछ बातें गुज़श्ता दर्स में हो चुकी थी कि ज़कात की फ़र्ज़ियत और ज़कात के मुताल्लिक़ फ़ज़ाइल और वईदात, इसके बारे में अर्ज़ किया जा चुका। आज का हमारा ये मौजू है कि ज़कात कैसे अदा करें और उसके निकालने का आसान तरीका क्या है। हम इसको प्रेजेंटेशन के ज़रिए नक्शों की मदद से हम इसको आसान से आसान करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक आम आदमी को जिसने कभी फ़िक़ह की किताबें नहीं पढ़ी वो भी इससे समझ सके और अपनी ज़कात का हिसाब किताब ख़ुद कर सके, और जो बुनियादी और अहम मसाइल हैं वो उसको समझ आ सकें और अदायगी करने में आसानी हो। सबसे पहले ज़कात की हम तारीफ़ जानते हैं कि ज़कात किसे कहते हैं। ज़कात ज़का यज़की, इसका लुग़वी माना होता है पाकीज़गी के माना में भी आता है, कुरान करीम में भी इस्तेमाल हुआ है वो युज़क्कीहिम, और बढ़ोतरी के माने में भी इस्तेमाल हुआ है, और बरकत के माने में भी ये इस्तेमाल होता है, ये इसका लुग़वी माना है। और शरीयत की इस्तिलाह में ज़कात किसे कहते हैं। शरीयत की इस्तिलाह में माल के उस ख़ास हिस्से को ज़कात कहते हैं जिसको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फ़कीरों मोहताजों वगैरह को देकर उन्हें मालिक बना दिया जाए। तो माल का 40वां हिस्सा हम निकाल के किसी फ़कीर को दे दें तो इसको इस्तिलाह में ज़कात कहते हैं। और ये ज़कात फ़र्ज़ है, इस्लाम के अरकान में से एक बुनियादी रुकन है। कुरान करीम में इसका वाज़े तौर पर हुक्म है, कई जगह हुक्म है, इसी तरह अहादीस के अंदर भी इसका वाज़े तौर पर हुक्म मौजूद है। और इसी वजह से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजमा है कि जो आदमी ज़कात का इनकार करेगा, कि ज़कात को नहीं मानेगा, तो उसके कुफ्र का हुक्म लगाया जाएगा और उससे किताल और जिहाद किया जाएगा। और अलबत्ता जो आदमी ज़कात का हुक्म तस्लीम करता है, अल्लाह का हुक्म, लेकिन उसको अदा नहीं करता, तो वो फासिक है, अलबत्ता उसे काफिर नहीं कहा जा सकता। तो ये एक वाज़ेह हुक्म है। ज़कात कितनी चीज़ों पर फ़र्ज़ है, हम इसके बारे में चूँकि और भी चीज़ें हैं, जैसे खेती पर अलग ज़कात होती है, जानवर पर अलग ज़कात होती है, हम उनसे बहस नहीं करेंगे मुख्तसर वक़्त की वजह से। हम सिर्फ़ उन चीज़ों के बारे में बहस करेंगे जो आम तौर पर पेश आती रहती हैं। तो वो जानवरों के अलावा और खेती के जो उशर होता है उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो 4 चीज़ें हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। सोना है, चांदी है, नकदी है, माल तिजारत है। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जब ये निसाब को पहुंच जाएं तो इन पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। हर एक के बारे में यहाँ तफसील हम ज़िक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि रमज़ान मुबारक है और लोग ज़कात निकालते हैं रमज़ान मुबारक में, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक में ज़कात निकालना ज़रूरी है या नहीं है। आमतौर पर रमज़ान मुबारक में ही ज़कात निकाली जाती है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़कात का ताल्लुक़ किसी ख़ास महीने के साथ नहीं है, ना रमज़ान के साथ, ना गैर रमज़ान के साथ। बहुत सारी इबादत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ किसी ख़ास वक़्त के साथ होता है, लेकिन ज़कात का ताल्लुक़ वक़्त के साथ नहीं है। इसमें जो बुनियादी चीज़ है जो हम सबको याद रखनी चाहिए, और जितने भी ज़कात देने वाले हैं उनको ये बात ज़हन में बिठानी चाहिए कि ज़कात तब वाजिब होती है जब इंसान साहिब निसाब हो जाए, यानी उसके पास, जिसकी तफसील निसाब की तफसील आगे आ रही है, जिस वक़्त वो निसाब का मालिक हुआ है उस वक़्त से ही उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। जब आइंदा साल वो वक़्त आएगा तो उस पर उस ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ हो जाएगी। ये बात याद रखना चाहिए। अब रमज़ान के अंदर अगर एक आदमी साहिब निसाब हुआ है तब तो वो रमज़ान में ज़कात निकाले और उस पर रमज़ान ही के अंदर फ़र्ज़ होगी। लेकिन अगर एक आदमी रमज़ान मुबारक में साहिब निसाब नहीं हुआ बल्कि गैर रमज़ान में साहिब निसाब हुआ है, तो उस पर ज़कात का अदायगी, जो ज़कात की अदायगी, वो गैर रमज़ान में ही फ़र्ज़ होगी। कोई मिसाल के तौर पर शव्वाल में अगर साहिब निसाब बना है, यानी उसके पास 52.5 तोला चांदी है या 7.5 तोला सोना है निसाब के बराबर, उसके पास पैसे आ गए, शव्वाल में आ गए, ज़ुल्हज्जा में आ गए, मुहर्रम में, सफ़र में, किसी भी महीने में आ गए,
تو آئندہ سال اور جس تاریخ کو آئے ہیں اسی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ اگر محرم کی یکم کو کسی کے پاس نصاب کے برابر مال آ گیا تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب آئندہ سال جب یکم محرم آئے گی تو اس وقت اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جائے گی، فوراً اس پر ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اگر نہیں ادا کرے گا اور تاخیر کرے گا، رمضان تک لے آئے گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ رمضان تک لے آنے کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن تاخیر کی وجہ سے یہ ایک قسم کا غلط ہو جائے گا اور گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کے اندر صرف انہی پر زکوٰۃ واجب ہے جو رمضان المبارک کے اندر صاحب نصاب ہوئے ہیں، اور اگر رمضان المبارک کے اندر صاحب نصاب نہیں، آگے پیچھے صاحب نصاب بنے تھے، تو رمضان کے اندر نکالنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، اسی وقت نکالنا ضروری ہے جب صاحب نصاب بنے تھے۔ اور زکوٰۃ کی جو بنیادی اشیاء ہیں وہ 4 چیزیں ہیں کہ زکوٰۃ کی کون کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ان کے لیے نصاب کیا مقرر کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ ان 4 چیزوں کو ہم اس سبق میں جانیں گے۔ سب سے پہلے جو زکوٰۃ کی اشیاء ہیں وہ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی ہے، اس کے بارے میں عرض کیا جا چکا۔ سونا کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے ڈلی کی شکل میں ہو، اینٹ کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، استعمال ہو یا استعمال نہ ہو رہا ہو، ملاوٹ ہو رہی ہو یا خالص ہو، بالکل خالص ہو، تو یہ اس کو مال زکوٰۃ ہی کہیں گے۔ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب نصاب کے برابر ہو جائے۔ اور چاندی کے لیے بھی یہی شرائطیں بیان ہی جو سونے کے لیے ہیں، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، چاہے جس شکل میں بھی ہو اور استعمال ہو رہا ہو، غیر استعمال ہو، خالص ہو یا ملاوٹ شدہ ہو، جس قسم کا بھی ہو، اس میں یہ بھی مال زکوٰۃ ہے۔ تیسری چیز نقدی ہے۔ نقدی کے اندر بھی عموم ہے، چاہے ملکی ہو، غیر ملکی ہو، بینک میں ہو، اپنے پاس ہو، کسی کو امانت یا قرض کے طور پر دی ہوئی ہو اور ملنے کی امید ہو، اس پر بھی واجب ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے جو آئندہ آئے گی۔ یا سرمایہ کاری کر رکھی ہو، یعنی کسی کے ساتھ کسی کو دیا ہوا ہے، مزاربت پر دیا ہوا ہے، یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوئی ہے، اس طرح کا سلسلہ چلایا ہوا ہے، تو وہ بھی نقدی کی شکل میں ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کرنسی کی شکل میں ہو اور کرنسی کی سندات ہیں، شیئرز ہیں، بانڈز ہیں، سرٹیفکیٹ وغیرہ ان شکل میں ہو تو بھی یہ نقدی ہے۔ ان تمام صورتوں میں یہ بھی مال زکوٰۃ ہے اور اس کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ مال تجارت، مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی، چاہے وہ سامان ہے، کریانہ کا سامان ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا سامان ہے، کپڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، پلاٹ ہے، زمین ہے، مکان ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے اور اب تک وہ بیچنے کی نیت باقی ہے۔ یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں۔ اگر شروع سے بیچنے کی نیت ہی نہیں کی تھی تو بھی اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے، اور اگر بیچنے کی نیت شروع میں تھی لیکن بعد میں وہ نیت تبدیل ہو گئی ہے تب بھی اس کی ادائیگی لازم نہیں ہے، اور اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں۔ جیسے پلاٹ مثال کے طور پر کسی نے لیا، اس کے اندر شروع سے اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس پر اپنا مکان بناؤں گا اور اپنا رہائش کے لیے کوئی ترتیب بنانے کی نیت تھی، تو بعد میں اس کی نیت ہو گئی بیچنے کی، تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ شروع میں اس کی نیت بیچنے کی نہیں تھی۔ اور اسی طرح اگر شروع میں اس نے نیت کی تھی کہ میں یہ بیچوں گا، لیکن بعد میں اس کی نیت تبدیل ہو گئی کہ میں اس کو بیچتا نہیں ہوں بلکہ اپنے لیے یا اپنی اولاد کو میں مکان بنا کے دوں گا، یا اس کو اندر مکان بنا کے اس کو کرائے پر دوں گا، تو نیت باقی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں اس کے لیے، مال تجارت کے لیے۔ اب نصاب کتنا ہے؟ نصاب سے مراد وہ ایک مخصوص مقدار ہے جو مالداری کا معیار ہے، کہ جس کے پاس اتنا مال موجود ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا مال تجارت ہے، یا نقدی کی شکل میں ہے، تو ہم اس کو شریعت کی اصطلاح میں مالدار کہتے ہیں، کہ شریعت کی اصطلاح میں جو زکوٰۃ لی جاتی ہے وہ مالدار ہی سے لی جا سکتی ہے، فقیر غریب سے زکوٰۃ نہیں لی جا سکتی۔ تو مالدار کس کو کہیں گے؟ اس کے لیے شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے، اکیلا سونا ہے، تو وہ 88 گرام یعنی 7.5 تولہ ہو، اور اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ، جس کو گراموں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 612 کچھ گرام بنتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے 88 گرام تو بھی وہ مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہوگا، اس کو ہم صاحب نصاب کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں۔ اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے، یا چاندی کے ساتھ کوئی اور چیز ملا کے اس کی جو ہے قیمت ہے 52 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، یا 612 گرام کے برابر ہو جاتی ہے، تو بھی یہ مالدار ہے اور صاحب نصاب کہتے ہیں اس کو۔
اب اس کی جو پرانے اصطلاح میں اس کو ہم دیکھا کرتے تھے کہ سونے کے لیے 20 دینار تھے، یعنی اس کو تولہ کے اعتبار سے 7.5 تولہ اور 87.47 گرام سونے کی مخصوص مقدار ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے، اکیلا سونا، تو اس پر زکوٰۃ وہ صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح چاندی 200 درہم ہوتی تھی، اور 200 درہم کے 52.5 تولہ بنتے ہیں، اور گراموں کے اعتبار سے 612.35 گرام ہے۔ ان دونوں کا اپنا کوئی نصاب نہیں، نقدی اور مال تجارت، ان دونوں کا نصاب نہیں، بلکہ یہ جو ہے سونا اور چاندی کی طرف کنورٹ ہوں گے، تبدیل ہوں گے، انہی میں سے کسی کی مقدار کو لیا جائے گا، اور عموماً چاندی کی مقدار کو لیا جاتا ہے۔ اور یہ فقہا نے کہا کہ جب ان میں جو چیز فقراء کے لیے اور لوگوں کے لیے نفع مند ہو تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا اگر نقدی ہے، اس میں چاندی کی قیمت تھوڑی ہے تو اسی چاندی کا حساب لگایا جائے گا۔ سونے کی قیمت اگر بالفرض تھوڑی ہو جاتی ہے، چاندی کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر سونے کے حساب سے زکوٰۃ پر اس کا نصاب مقرر کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس 4 قابل زکوٰۃ چیزوں میں سے کوئی ایک یا چاروں کا مجموعہ نصاب کے بقدر ہو تو وہ شریعت کی اصطلاح میں غنی، یعنی صاحب نصاب، مالدار اور درجہ اول ہے، یہ سارے اس کے مختلف نام ہیں، لہذا اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اب مختلف صورتیں ذکر کی جا رہی ہیں نقشے کی مدد سے، اس میں آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہے اور کس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر 87.47 گرام اس کا وزن ہوگا۔ اگر کسی کے پاس اتنے وزن کا سونا موجود ہے اور اس کے علاوہ چاندی بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے پاس 87.47 گرام سونا ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کم ہے، مثال کے طور پر 60 گرام ہے، 50 گرام ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ مال تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے وزن کا اعتبار ہوگا یا اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اور اسی طرح اگر سونا اور چاندی مل جاتے ہیں تو اس صورت میں عقل کا اعتبار ہوگا، یعنی چاندی کا اعتبار ہوگا، اور یا چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ یعنی سونا ہے، اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی سی تھوڑے سا چاندی ہے، انگوٹھی کی شکل میں ہے یا کسی بھی شکل میں اس کے پاس موجود ہے، اور انگوٹھی اور سونا ان دونوں کی مجموعی قیمت لگاتے ہیں تو وہ اس کی 52 تولہ چاندی 612 گرام چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، جس کے آج کل کے حساب سے تقریباً یہ 47-48 ہزار بنتے ہیں۔ یہ آج کل کا جو ریٹ چل رہا ہے چاندی کا، اس اعتبار سے اگر ہم حساب لگائیں تو جو نصاب بنتا ہے، چاندی کا جو نصاب قیمت کے اعتبار سے بنتا ہے، وہ تقریباً 48 ہزار ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی چاندی بھی ہے، اور ان دونوں کی مجموعے کی قیمت اگر 48 ہزار بن جاتی ہے، اور وہ اس کے ضروریات کے علاوہ باقی چیزیں یعنی نقدی کی شکل میں ہے یا کسی شکل میں ہے لیکن مال کی شکل میں ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اگر 3 مال موجود ہیں، یعنی اس کے پاس چاندی بھی ہے، نقدی بھی ہے اور مال تجارت بھی ہے، تو اس صورت میں بھی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی چاندی کی قیمت کا اعتبار 612 گرام چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ یعنی اس صورت میں بھی اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور ان تینوں کا مجموعہ کی قیمت جو ہے وہ 48 ہزار کے قریب، آج کل کی جو قیمت ہے 48 ہزار کے قریب بن جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، وہ صاحب نصاب ہے۔ اور اگر اس کے پاس چاروں چیزیں موجود ہیں تب بھی چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقدی بھی ہے اور مال تجارت بھی موجود ہے، تو اس صورت میں بھی اس چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور تھوڑی سی 1 تولہ چاندی ہے اور تھوڑی سی نقدی ہے اور تھوڑا سا مال تجارت ہے، اور ان دو سب کا مجموعی کی قیمت جو ہے 48 ہزار کے قریب ہو جاتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، وہ صاحب نصاب ہے۔ اور شرائط کیا ہیں زکوٰۃ کے لیے؟ جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ سال گزرنا شرط ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 1 محرم الحرام کو، 1 رمضان کو یا جس تاریخ کو بھی اس کے پاس نصاب کے برابر، جو نصاب کی تفصیل اوپر ہوئی اس کے برابر اگر اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، اور یہ اس کے بعد سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سال گزرنا شرط ہے، اور سال یہ قمری سال گزرنا شرط ہے۔ یہ جو یہ دوسری انگریزی تاریخ ہوتی ہے، شمسی تاریخ، اس کا گزرنا شرط نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اعتبار ہوگا۔ جو زکوٰۃ ہے اس کا نکالنا یا صاحب نصاب ہونا یا سال گزرنا، اس کے اندر جو اعتبار ہوگا وہ ہمیشہ قمری سال کا ہی ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ قمری سال کے علاوہ کسی اور کو 1 جنوری کو یا کسی اور
दूसरी अंग्रेज़ी तारीख को معیار مقرر کرنا اور تاریخ مقرر کر دینا زکوٰۃ کی، یہ درست نہیں ہے، ہمیشہ قمری تاریخ ہی مقرر کی جائے گی۔ تو جس دن وہ نصاب کا مالک ہوا، اگلے سال جب اس کے پاس نصاب کے برابر وہ رقم موجود ہے یا اس سے زیادہ موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ مثال کے طور پر یکم محرم الحرام کو اس کے پاس رقم آئی تھی نصاب کے برابر، اور اگلے یکم محرم الحرام کو اس کے پاس نصاب کے برابر رقم موجود ہے یا اس سے زائد موجود ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس میں درمیان سال میں اگر کمی زیادتی ہوتی رہی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، صرف اس دن کو دیکھا جائے گا۔ یکم رمضان کو اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا اور اگلے یکم رمضان کو اس کے پاس 2 لاکھ ہو گئے، اگلے یکم رمضان کو اس کے پاس 4 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ ہو گئے، تو اس کا صرف 10 لاکھ پر ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس ایسا ہوا کہ یکم رمضان کو 1 لاکھ تھے اور اگلے یکم رمضان سال بعد جب اس کی تاریخ آئی تو اس کے پاس جو نصاب کے برابر تو ہے لیکن رقم تھوڑی ہوگی، خرچ ہوگی، 60,000 ہو گیا ہے، درمیان سال میں 10 لاکھ تک رقم چلی گئی یا اس کی مالیت 20 لاکھ ہوگی، لیکن جس دن نصاب مکمل ہوا اور جس دن اس کے زکوٰۃ کا دن آیا، تاریخ آئی، مقرر کی ہوئی تاریخ آئی، تو اس دن اس کے پاس صرف 60,000 ہیں، تو اس صورت میں صرف 60,000 پر ہی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو خرچ ہو چکے ہیں، جو اشیاء جس کی خرید لی ہے، گھر خرید لیا ہے، گاڑی خرید لی ہے، اپنے کھانے پینے کا سامان خرید لیا ہے، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ سال گزرنا شرط ہے، سال گزرے بغیر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ کوئی سال گزرنے سے پہلے اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ سال گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ کا جو اصل سبب ہے وہ ہوتا ہے نصاب کا مالک ہونا۔ جو بندہ نصاب کا مالک ہو گیا اس پر زکوٰۃ کا سبب موجود ہے، لہذا وہ سال گزرنے سے پہلے اگر زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مالی واجبات سے زائد ہو، جو رقم اس کے پاس موجود ہے وہ اس کے جو واجبات ہیں، کسی کو قرض دینا ہے، کوئی بل دینے ہیں، کوئی قسط دینی ہے، اس طرح کی جو چیزیں دینی ہیں ان سے زائد ہونی چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے لیکن اس نے 3 لاکھ سے زائد قرض دینا ہے، تو گویا کہ یہ 3 لاکھ جو ہے وہ مالی واجبات سے زائد نہیں ہے، لہذا 3 لاکھ رقم ہونے کے باوجود اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 3 لاکھ ہے لیکن اس نے 2 لاکھ قرض دینا ہے تو گویا کہ اس کا جو مالی واجبات سے زائد رقم ہے وہ 1 لاکھ ہے، تو اس صورت میں 1 لاکھ پر ہی زکوٰۃ فرض ہوگی، 3 کے 3 لاکھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو مالی واجبات سے جو قرض وغیرہ ہیں ان سے زائد ہونا شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بطور تملیک دی جائے۔ تملیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس کو مالک بنا دیا جائے کہ یہ چیز آپ کی ہے، آپ جس طرح اس کو چاہیں استعمال کریں، آپ کے مالک بنانا۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہے آپ کسی کو اپنے پاس بلائیں اور آپ بٹھا کے ان کو کہہ دیں کہ جی میں آپ کو کھانا کھلا رہا ہوں، کھانا کھلا دیں، تو کھانا کھلانے سے نیت زکوٰۃ کی ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا۔ مالک بنانا شرط ہے، اور مالک بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز اس کو دے دیں جو آپ کے پاس موجود ہو، جو قیمتی چیز ہو، چاہے وہ راشن کی شکل میں ہے، چاہے وہ کپڑے کی شکل میں ہے، چاہے وہ نقدی کی شکل میں ہے، چاہے سونے چاندی، کوئی بھی شکل ہے، اس شکل میں آپ اس کو اس چیز کا مالک بنا دیتے ہیں تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ البتہ مالک بناتے ہوئے ان کو بتلانا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ آپ کو زکوٰۃ کی مد سے دے رہا ہوں یا یہ میری طرف سے زکوٰۃ ہے آپ وصول کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف نیت ہونا چاہیے، دل کے اندر نیت ہو کہ میں یہ زکوٰۃ کے ارادے سے دے رہا ہوں۔ آپ بشک ان کو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مستحق بھی ہیں زکوٰۃ کے، آپ ان کو دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ میں اس کی تحفہ دے رہا ہوں، آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، گفٹ دے رہا ہوں، لیکن دل کے اندر آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا شرط ہے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ قرض زکوٰۃ کی مد میں معاف کر دوں، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو قرض ہے وہ آپ اس کے ذمہ واجب الادا ہے، آپ نے دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، یعنی اعطاء کے وقت جب آپ دے رہے ہیں اس وقت زکوٰۃ کی نیت شرط ہے۔ اس کو نکالتے ہوئے یا کسی کو وکیل کو دے رہے ہیں یا کسی کو دے رہے ہیں، تو چونکہ جس وقت آپ نے اس کو پیسے دیے تھے
اس وقت آپ نے اس کو مالک تو بے شک بنا دیا تھا، قرض دیا تھا، لیکن دیتے وقت آپ کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی، قرض کی تھی، لہذا وہ قرض ہی ہوگا۔ اس صورت میں آپ اگر اس کو ادا کریں گے، معاف کر دیں گے، تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، فقہا نے جو صورت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا قرض ادا کریں۔ مثال کے طور پر آپ اس کو زکوٰۃ کی نیت سے جتنا قرض ہے 10,000 اس نے قرض دینا ہے اور آپ کی 10,000 زکوٰۃ بنتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قرض معاف کر دوں اور زکوٰۃ ادا ہو جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ 10,000 جو ہے وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے دیں کہ یہ 10,000 میری طرف سے آپ کے لیے ہے، پھر اس کے بعد اسے کہیں کہ آپ اس 10,000 یہ میرا قرض مجھے واپس کریں، تو آپ اس کو زکوٰۃ کی نیت سے مالک بنا دیں گے 10,000 کا، اور وہ 10,000 وہ بطور قرض کے جو آپ سے لیا تھا وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ بطور تملیک دینا شرط ہے، بغیر تملیک کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ باقی زکوٰۃ کے مصارف کون کون لوگ ہیں؟ اس کے مصارف کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ 8 مصارف قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ 8 چاہے رشتہ داروں میں ہوں چاہے غیر رشتہ داروں میں ہوں، یہ 8 مصارف موجود ہیں۔ البتہ رشتہ داروں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، اور اس میں رشتہ داروں کو کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو اصول اور فروع ہیں، جو ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ اصول و فروع کے علاوہ باقی سب لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اصول و فروع سے مراد ہر ایسے لوگ ہیں جن سے انسان پیدا ہوا ہے یا جو انسان سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کے بیٹے کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹی کی بیٹی ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، یہ جو سلسلہ ہے یہ فروع کا سلسلہ ہے، ان کو فروع کہتے ہیں۔ اور اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ ہے، باپ کا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، یہ اوپر والا سلسلہ یہ اصول کا ہے۔ اسی طرح ماں ہے، ماں کی ماں ہے، اسی طرح یہ سلسلہ یہ بھی اصول کا سلسلہ ہے۔ ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، چاہے وہ غریب بھی ہوں، مستحق بھی ہوں، ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اصول اور فروع کو جو سلسلہ ہوتا ہے یہ آپس میں ان کی بغیر زکوٰۃ کے ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کو ساتھ تعاون کریں، اگر وہ غریب ہیں، ان کو ضرورت ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ چیزیں ان کو دیں، اور زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بھائی ہے، ایک بھائی صاحب نصاب ہے اور دوسرا بھائی غریب ہے جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے، فقیر ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جیسے یہ مستحق کی جو فہرست میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ سب سے پہلے فقیر کو ذکر کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب تو ہے لیکن وہ نصاب کے برابر نہیں ہے۔ یعنی نصاب جیسے آج کل کے اعتبار سے اگر ہم لے لیں کہ اس کے پاس 48,000 کے قریب اس کے پاس رقم نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، اتنا مال تجارت بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے جو مستحق زکوٰۃ کے لیے، مصرف زکوٰۃ کے لیے صرف صاحب نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی اسمالیت کا نہ ہو۔ یعنی کچھ سامان ایسا ہوتا ہے جو ضرورت کا ہے، استعمال کا ہے، چاہے استعمال کا سامان جتنا مرضی قیمتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ کی گاڑی ہے تو وہ بھی مستحق ہو سکتا ہے زکوٰۃ کا، وہ بھی غریب ہو سکتا ہے، فقیر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور ایسا ممکن ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس گاڑی تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس سامان بہت زیادہ پڑا ہے، کچھ لوگ فرنیچر وغیرہ ہوتا ہے یا کچھ برتن ایسے رکھ لیتے ہیں جو پورا سال نہیں استعمال ہوتے، بستر وغیرہ ایسے ہیں، چیزیں ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی ہے، بس پڑی رہتی ہیں، تو یہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ اب اس کے اندر جو 48,000 ہم نے اس کا نصاب مقرر کیا آج کل کے اعتبار سے، تو 48,000 کے اندر ان ضرورت سے زائد سامان کو بھی نصاب شمار کیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس 20,000 ہے مثال کے طور پر، وہ مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن 20,000 کے ساتھ ساتھ اس کے پاس 30,000 40,000 کا سامان پڑا ہے جو استعمال نہیں ہو رہا، ضرورت سے زائد سامان ہے، استعمال سے زائد سامان ہے، استعمال اس کو بالکل نہیں ہے، پورا سال استعمال نہیں ہوتا، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جہاں ہم نصاب کو دیکھیں وہاں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی کے پاس ضرورت ہے، ضرورت کا گھر ہے یا ضرورت کی زمین ہے موجود ہے،
اور ضرورت کی گاڑی موجود ہے لیکن باقی نقدی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نصاب کے برابر، تو وہ بھی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور رشتہ داروں میں سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اصول و فروع کے علاوہ باقی سب کو دی جا سکتی ہے۔ بھائی کو بھائی زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور سسر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ساس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ساس سسر اپنے داماد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل جائز۔ لیکن یہ شرائط یہی ہونی چاہیے کہ وہ فقیر ہوں یا مسکین ہوں، مستحق کے زکوٰۃ ہونا شرط ہے، اور مستحق ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اس کے پاس نصاب کے برابر نہ سونا ہو نہ چاندی ہو، یہ جو اموال زکوٰۃ ہیں ان میں سے بھی کچھ نہ ہو، اور ضرورت سے زائد بھی سامان کچھ نہ ہو۔ اسی طرح مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو یہ دو مصرف ہو گئے۔ تیسرا مصرف جو کارکن زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین ہو، پرانے زمانے میں عاملین اس کو کہتے تھے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوتے تھے، ان کو بھی اپنی ضرورت کی بقدر اور لینے کی اجازت ہوتی تھی، لیکن وہ صرف ان کی اجازت سے، حاکم کی اجازت سے، جو اسلامی حکمراں ہوتا تھا، قاضی ہوتا تھا، اس کی اجازت سے۔ اور جن کی دل جوئی کرنا مقصود ہو، یہ بھی ایک مستقل مصرف زکوٰۃ تھا۔ یہ اسلام کے غالب آنے کے بعد اب تک وہ نہیں ہے، لیکن اگر جیسے شروع میں تھا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے چاہے وہ مالدار بھی ہوں تو ان کو زکوٰۃ کے مد میں سے ان کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا، ان کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام پر مضبوطی سے جم رہیں۔ یہ اس وقت ہے جب اسلام مغلوب ہو اور کمزور ہو۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت دی ہوئی ہے، غلبہ ہے، تو یہ مصرف فی الحال نہیں ہے، لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ ایسی کوئی صورت بن جاتی ہے کہ جس میں پوری دنیا میں اسلام بہت کمزور ہو جاتا ہے تو یہ مصرف تب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو، جس کو مکاتب کہہ دیا جاتا تھا، کہ بعض غلام ہوتے تھے پرانے زمانے میں، اب تو چونکہ غلاموں کا سلسلہ موقوف ہے تو اس کو بھی زیادہ تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 6، وہ قرضدار جس کے ذمہ لوگوں کو قرض دینا ہو۔ اب ایک آدمی کے پاس کافی سارا مال تو ہے، لیکن وہ مال سارا کا سارا اس کے قرض سے کم ہے، یعنی اس نے قرض دینا ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس 3 لاکھ کے قریب رقم ہے، لیکن اس نے لوگوں کا قرض 4 لاکھ دینا ہے، تو گویا کہ یہ مقروض ہے، اور اس کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے۔ بلکہ اگر رشتہ دار ہوں تو ان کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں زکوٰۃ کی مد میں، تاکہ وہ اپنے قرض سے جان چھڑا سکے۔ اور نمبر 7، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور وہ مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو، یعنی اس کے پاس نصاب کے برابر سامان موجود ہے گھر میں، لیکن سفر کے اندر ایسا ہوا کہ سفر کے اندر وہ مستحق ہو گیا، یعنی اس کا سامان ختم ہو گیا، خرچ ہو گیا یا چوری ہو گیا، کچھ بھی ایسا ہو گیا، وہ سفر میں اگرچہ وہ گھر کے اعتبار سے وہاں اس کا مال و دولت موجود ہے، لیکن جس سفر میں موجود ہے وہاں اس کے پاس رقم کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اب باقی رہا زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے، تو اس کے نکالنے کا بالکل آسان طریقہ ہے کہ جتنے ہمارے پاس مال موجود ہے، اور جیسا کہ اس کی نصاب کی تفصیل عرض کی گئی ہے، چاندی ہے، سونا ہے، اور مال تجارت ہے، نقدی کی شکل میں ہے، ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے۔ اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان کی مجموعی قیمت نکالیں گے۔ قیمت نکالنے کے بعد جتنی بنے گی اس کو پھر اس کا 2.5% یا 40واں حصہ، یعنی اس کو سب کو ہم 2.5% نکال لیں یا 40 پر تقسیم کر لیں، تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے۔ باقی صدقہ خیرات اگر کوئی دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ باقی اگر کسی کو دوسرے کو قرض دیا ہوا ہے، تو کسی کا قرض لینا ہے کسی سے، تو اس کو بھی مال میں شامل کیا جائے گا، زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا۔ کسی کا قرض دینا ہے تو اس کو جب ہم نصاب کا حساب کتاب کریں گے تو جو قرض دینا ہے اس کو ہم نکالیں گے، اور جو قرض ہم نے لینا ہے کسی سے وصول کرنا ہے اس کو ہم زکوٰۃ میں شامل کریں گے حساب میں۔ البتہ جو قرض لینا ہے اس کے اندر ایک تو یہ شرط ہے کہ جس کے ملنے کی امید ہو، یعنی ایسا قرض جو ملنے کی امید ہو کہ وہ ہمیں واپس کر دے گا، تو اس کو ہم زکوٰۃ میں شامل کریں گے۔ لیکن ایک قرض ایسی جگہ دیا ہوتا ہے جہاں سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، بے شک بعد میں مل جاتا ہے، لیکن فی الحال وہ ایسے لوگ ہیں جو قرض دینے میں مشہور ہیں کہ وہ نہیں دیں گے یا امید نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ میں شامل نہیں کریں گے، نصاب میں شامل نہیں کریں گے۔ تو جو قرض کسی سے وصول کرنا ہے تو اس کو نصاب میں شامل کریں گے، اور جو دینا ہے اس کو نکالیں گے اور ٹوٹل بنائیں گے۔ ٹوٹل بنانے کے بعد جو مال تجارت ہے یا بونڈز کی شکل میں شیئر ہے، کچھ بھی ہے، جو مالیت ہے وہ سب کو ملا کے اس کا ٹوٹل کریں گے۔ ٹوٹل کرنے کے بعد اس میں سے جو 40واں حصہ ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ اگر
جو قرض آپ نے کسی سے لینا ہے اس کی ادائیگی فوراً واجب نہیں ہوگی، اس کی ادائیگی تب واجب ہوگی جب آپ ان سے وصول کر لیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو موجود رقم ہے وہ 3 لاکھ ہے، لیکن آپ نے 50,000 کسی سے قرض لینا ہے، تو اس صورت میں جو 3 لاکھ ہے اس کی ادائیگی فوراً واجب ہو جائے گی۔ 50,000 کو بھی وہ اس میں شامل تو کر لیں گے، حساب کتاب میں شامل کر لیں گے، لیکن اس میں یہ کریں گے کہ اس کی جو 50,000 ہے اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ لکھ لیں گے، بعد میں جب 50,000 وصول ہو تو اس کو اس میں سے وہ کریں گے، نکال لیں گے، یعنی اس کو ادا اسی وقت کریں گے جب وہ آپ کو وصول ہوں گے، اس سے پہلے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے بارے میں چند مسائل تھے، اہم مسائل تھے جو آپ کی گوش گزار کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں